बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को मेरे और हारून साहब की तरफ से हम खुश आमदीद कहते हैं। आज की तारीख की बड़ी अहमियत है 5 जुलाई की, ना सिर्फ इस लिहाज से कि मार्शल लॉ लगाया गया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया, बल्कि आज ही तारीख के हवाले से इमरान खान साहब ने भी बहुत बड़े बड़े इंकशाफात हैं जो उन्होंने कहा कि मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई तो तमाम साजिशों के बारे में इल्म है, इन तमाम किरदारों को मैं बेनकाब कर दूंगा। और इससे मुतालिक और भी बहुत सारी अहम बातें हैं जो कि इमरान खान साहब ने की हैं। आज की तारीख के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह हुक्म जारी किया गया हाई कोर्ट की तरफ से कि 5 मखसूस नशिस्तों का जो मामला है उसको PTI के लिए नोटिफिकेशन जारी करें। आज ही किस अहम तारीख के अंदर वो तमाम चीज़ें जो कि अभी पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से कहा जा रहा है कि असरअंदाज हो सकती हैं किसी ना किसी तरफ से, किसी एक फरीक के हक में, वो ये है कि आवाम को रिलीफ के नाम पर जो मंसूबों का ऐलानात किए जा रहे हैं उस पर भी आज की इस तारीख में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया है। हमजा शहबाज साहब को नोटिस जारी किया गया है और उन्हें तलब कर लिया गया है। आज की इस तारीख की अहमियत और आज के दिन होने वाली अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करेंगे, मगर कराची के हवाले से भी बहुत अहम अपडेट्स हैं जो सामने आ रही हैं। MQM लंदन के बड़े अहम और करीबी रुकन समझे जाते हैं बाबर गौरी साहब, वो पाकिस्तान क्यों आए हैं, उनकी अचानक से वापसी की वजह क्या है, क्या कुछ और सोचा जा रहा है कराची के हवाले से, ये भी हारून साहब से हम जानेंगे। हारून साहब, आज की तारीख में बहुत सारे वाक़यात अहम हैं, मगर यहीं से शुरू कर लेते हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज साहब को नोटिस जारी हो गया और तलब कर लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। देखिए, तलब तो कर लिया है, लेकिन हम देखेंगे कि रवैया क्या है। इलेक्शन कमीशन पे जानबदारी का इल्ज़ाम है। ये जो आज नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है, ये 1 महीना पहले जारी होना चाहिए था, बहुत पहले जारी होना चाहिए। 5 जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, उसमें ताख़ीर का क्या सवाल है। सारी दुनिया देख रही है इलेक्शन में धांधली हो रही है, और कोई 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं, या 36 घंटे शायद गुजर चुके हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि ये वोट बढ़ गए हैं 61%, 38%, 36%। इसका कोई जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं देता, किसी भी चीज़ का जवाब नहीं देते वो। तो इसके बारे में ये तो बिल्कुल वाज़ेह बात है कि वो वज़ीर आला है नहीं, वो मुस्तकिल वज़ीर आला, बाकायदा वज़ीर आला थोड़ी है, निगरान वज़ीर आला हैं। वो 120 अरब रुपए कह रहे हैं, 120-160 अरब रुपए का वो पैकेज होगा, और वो तो मेरा ख्याल होगा ही नहीं। वैसे वो मतलब अगर शुरू भी किया तो कुछ अरसे के बाद कोई बहाना बना के IMF ने कह दिया या फलां ने कह दिया रोक देंगे। इस तरह की कई स्कीमें वो माजी में भी कर चुके हैं, नून लीग कर चुकी है। वो PD टैक्सी स्कीमों में कोई 70 करोड़ डॉलर जो हैं वो बैंकों को नुकसान हुआ था। इसी तरह और स्कीमों में भी बहुत तबाही हुई है। तो ये कोई जारी रहने वाली चीज़ नहीं। लेकिन बहरहाल ये 13 दिन तो रहते थे इलेक्शन में जब उन्होंने ऐलान किया, तो इसका क्या मतलब है। पहले ये खबर आती रही कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने कहा है कि कानून के मुताबिक है, फिर बाकायदा खबर यही आई कि उन्होंने तलब कर लिया, प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया। हम देखेंगे वो करते क्या हैं। उन्हें तो कल फौरन उसी वक्त नोटिस लेना चाहिए था और इसको रोक देना चाहिए था कि भाई ये 13 दिन में तो कोई ऐसी लंबा पीरियड नहीं है जिसका हम इंतजार नहीं कर सकते। तो देखते हैं क्या करते हैं वो। और इमरान खान साहब का आपने कहा, तो इमरान खान का तो वो अपना जो है यानी बहुत अहम है ये बयान इस लिहाज से कि वो ये कहते हैं कि मुझे दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। वाकई उन्हें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा। यानी जो जुबान अताउल्लाह तारड़ बोल रहे हैं, वैसे तो शहबाज गिल भी कोई कसर छोड़ते नहीं है, और ये लोग समझते नहीं है कि सियासी जमातें एक दूसरे को डिस्क्रेडिट कर देंगी तो फिर 5 जुलाई आया करता है जी, या फिर 58 की तरह मार्शल आता है, कोई मुशर्रफ आता है, कोई याह्या खान आता है, कोई ज़िया-उल-हक आता है। बहरहाल वो उसको दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। खातीन का क्या जिक्र है भाई, अगर वो खातून अव्वल के बारे में वो कर रहे हैं, साबिक़ खातून अव्वल के बारे में, तो वो शरीफ खानदान की खुदा न खास्ता खातून के बारे में करें, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कतन जवाब में भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई करे भी जवाब में भी नहीं करना चाहिए। गाली का जवाब गाली नहीं है, गाली का जवाब भी दलील ही होता है। तो वो उन पे मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं उस ख़ानदान के खातून पे, अब उनकी इस पे बनाएं। और बहुत सारे केसेस हैं, हमें पता होता है लोगों के खातून के मामलात का, नून लीग के लीडरों का भी पता है। बाज़ चीज़ें सोशल मीडिया पे चली भी हैं, बाज़ तो बेहुदा हैं, जाली हैं, झूठी हैं, बात सही है, उसकी तरदीद भी नहीं हुई।
تو یہ کام جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ نہ کریں. اور الیکشن میں دھاندلی صاف نظر آ رہی ہے, اس میں کیا شک ہے الیکشن میں دھاندلی کے بارے میں؟ یعنی حمزہ شہباز کیسے وزیر اعلیٰ ہیں جی؟ کس حساب سے وزیر اعلیٰ ہیں وہ خریدے گئے ووٹ ہیں 20 اور وہ سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے. عجیب قانون کی تعبیر کی جا رہی ہے. سپریم کورٹ اعتزاز حسن جیسے وکلاء سے پوچھے نا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی یہ ہماری سمجھ سے تو باہر ہے کہ آئین کی کیا انٹرپریٹیشن اور قانون کی کیا انٹرپریٹیشن ہے, بس خریدے گئے ووٹوں سے ایک آدمی وزیر اعلیٰ بنا ہے. ان کو وہ ڈسکوالیفائی کرتی ہے سپریم کورٹ. آج بھی سپریم کورٹ نے کہا غالباً کسی کیس میں کہ جی آپ لوگ تیاری کر کے ہیں, آپ نے ووٹ دیا ہے, تو آپ کا کیا استحقاق باقی رہ جاتا ہے؟ صحیح. تو وہ عمران خان صاحب نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں اور یہاں تک نوبت کبھی نہیں آئی تھی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ غداری کی گئی ہے, سازش تو رہی الگ. انہوں نے کہا بعض لوگوں نے غداری کی ہے, ملک کو نقصان پہنچایا ہے اور مجھے دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو میں نے ویڈیو بنا کے کہیں رکھ دی ہے اور جان کو بھی ان کا خطرہ ہے. میں اس پروگرام کے بعد کروں گا ایک ویلاگ, تو اس میں کوئی تفصیل بتاؤں گا کہ کچھ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں جو اس مقصد کے لیے آئے تھے. صحیح ہے. تو یہ بڑی ایک تلخ صورتحال ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کو اس کا احساس ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, حالات لیگ کو احساس ہونا چاہیے, پی ٹی آئی کو بھی ہونا چاہیے. اس طرح جب لڑیں گے لوگ آپس میں, ملک کی حالت یہ ہو گئی ہے کوریا تک سے تو قرضہ مانگ رہے ہیں. نہیں, کوریا جس نے پاکستان کے 5 ایئر پلان سے فائدہ اٹھایا تھا اور نوبت یہاں تک آ گئی ہے. کبھی یہ ملک 7% کی شرح سے ترقی کر رہا تھا 1990 تک, تو یہ صورتحال تھی کہ یہ خطے کا سب سے معاشی طور پہ مستحکم ملک ہے, انڈیا سے بنگلہ دیش سے فار بیٹر تھا. اسی طرح لڑتے جھگڑتے رہیں گے اور کردار کشی کریں گے اور گالی گلوچ کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی حدود و قیود ہونی چاہیے, مذاق تو نہیں بنا دینے چاہیے. ٹھیک ہے, 1977 کے اوپر ماضی کی طرف لے جاتے ہیں ذرا تاریخ کو. آپ نے کہا حالات ایسے بنیں گے تو 5 جولائی جیسے واقعات ہوا کرتے ہیں. ہارون صاحب, 5 جولائی کو ہوا کیا تھا؟ کس نے اپنا کنٹریبیوشن دیا تھا؟ کس نے کیا غلطیاں کی تھیں جو حالات اس نہج پر پہنچے تھے؟ حالات اس نہج پر پہنچے تھے اس لیے کہ ڈیڈ لاک ہو گیا تھا ذوالفقار علی بھٹو اور اپوزیشن کے درمیان. 9 پارٹیوں کا الائنس تھا, تو وہ 9 ستارے انہیں کہا جاتا تھا, اسلامی جمہوری اتحاد. ہیں جی, یہ شاید پاکستان نیشنل الائنس ہے, میں تھوڑا کنفیوز کر رہا ہوں. جی پی این اے, پاکستان نیشنل الائنس. اس میں ساری پارٹیاں شامل تھیں. جس طرح آج ساری پارٹیاں پی ڈی ایم کی شکل میں جمع ہیں, فرق یہ ہے کہ انہیں تو سرپرستی حاصل ہے, وہ تو اپوزیشن کی پارٹیاں تھیں, انہوں نے خوفزدہ کر دیا. اس میں بھٹو نے ان کو, اس میں عمران خان کے لیے بھی ایک نقطہ ہے. خیر, بھٹو صاحب نے تو اے این پی کے لیڈروں کو سب کو جیل بھیج دیا تھا اور اپوزیشن لیڈر بھی سارے جیل میں تھے. 329 آدمی مارے گئے, الیکشن میں ریگنگ ہوئی. اور وہ تو ریگنگ تو ایک ایسی چیز ہے جو مسلمہ ہے. یعنی اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ بھٹو خود بلا مقابلہ منتخب ہوئے اور چاروں وزراء اعلیٰ بلا مقابلہ منتخب ہوئی. یہ کس طرح کی جمہوریت ہے؟ ذاتی فوج انہوں نے بنا رکھی تھی ایس ایف کے نام سے. اب کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو پھانسی دی گئی اور بڑا تاریخ دور شروع ہوا. یہ ٹھیک ہے, مقدمے میں جو گواہ ہیں وہ سرکاری اثر و رسوخ سے لائے گئے, یہ بات درست ہے. قانون دان اس مقدمے کو تسلیم نہیں کرتے, اس فیصلے کو, اور اس کا حوالہ نہیں دیا جاتا. لیکن یہ تو واقعہ ہے نا کہ احمد رضا قصوری کے والد قتل ہوئے تھے. ان کو کس نے قتل کیا تھا؟ کوئی سوال کا بھی جو تو جواب دے نا. اور بہت سے لوگ قتل ہوئے. چودھری ظہور الہی کو مجھے گورنر نے خود بتایا, اکبر بگٹی نے, کہ مجھ سے کہا گیا تھا کہ ان کو مت جیل سے کراچی یا آ رہے تھے یا کوئٹہ لا رہے تھے کہ ان کو راستے مار ڈالے. میں نے کہا ہم بلوچ ایسے نہیں کرتے. اب تو ماشاءاللہ بلوچ جو ہیں لیڈر, وہ اکبر بگٹی کو بڑا برا سمجھا جاتا تھا لیکن ان کے بعض اصول تھے. اب تو یہ ہے وہاں پنجابی قتل ہوئے, سرائکی قتل ہوئے, اردو اسپیکنگ قتل ہوئے, کسی نے نام ہی نہیں لیا. بلوچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں تو وہ زیادتیاں ہیں, اس کا سدباب ہونا چاہیے, مگر اس کا کیا مطلب ہے؟ خیر, بہرحال ڈاکٹر نذیر جماعت اسلامی کے قتل ہوئے ڈیرہ غازی خان میں, جو ایک عوامی ہیرو تھے, بالکل اس طرح جیسے گوادر میں جماعت اسلامی کا ہے کہ انڈیویجول جماعت اسلامی میں بعض ایسے پیدا ہوئے ہیں, جیسے گوادر میں اب ایک لیڈر ان کا پیدا ہوا ہے, جیسے کراچی میں نعمت اللہ خان تھے. تو بھٹو کی کنٹریبیوشن بھی ہے. دیکھیے, ایٹمی پروگرام انہوں نے شروع کیا, وہی شروع کر سکتے تھے, اتنا بڑا انیشیٹو وہی لے سکتے تھے. انہوں نے آئین بنایا,
وہ آج تک وہ آئین جو ہے وہ جوڑنے میں ہیلپ فل تو ہے بہرحال، اگرچہ آئین نے نہیں جوڑ رکھا کیونکہ آئین کو ہم دل سے مانتے نہیں ہیں، بہرحال آئین بنایا، متفقہ بنایا، اگرچہ بعد میں ایک ہفتے کے اندر ہی 6 ترامیم کر دی، جس کو امریکہ کو 150 سال لگا تھا 6 ترامیم کے لیے، تو انہوں نے ایک ہفتے میں کر دی۔ اچھا، انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کا یہ سلسلہ جو ہے یہ شروع کیا۔ پاسپورٹ بڑی مشکل سے بنا کرتا تھا، لوگ سوچ نہیں سکتے کتنی مشکل سے بنتا تھا، وہ اس کو کھول دیا، اس سے وہ راستہ کھلا۔ اگرچہ یہ جو پیسے اب آ رہے ہیں $31 بلین، یہ اس وقت نہیں آتا تھا جب مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا ہے، تو اس کے کچھ عرصے بعد کے فگرز مجھے یاد ہیں 750 ملین تھے، یعنی 1 بلین بھی پورا نہیں تھا۔ تو بھٹو میں بھی اور عمران خان میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نارسزم ہے، ان میں نرگسیت ہے، خود پسندی ہے، اور مخالفین کو خوفزدہ کرتے ہیں۔ مگر انہوں نے مولانا فضل الرحمان پہ تو کوئی مقدمہ نہیں قائم کیا عمران خان نے، اور زیادہ تر مقدمے پرانے ہیں اور کرپشن کے ہیں اور درست ہیں، اس کی سب تفصیلات سب کو پتہ ہے۔ زیادہ تر مقدمات تو بالکل درست ہیں، اور وہ دونوں نے ایک دوسرے پہ بنائے، پیپلز پارٹی کے دور میں ان پہ بنے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں تو میاں شریف کو گھر سے اٹھا لیا گیا تھا، یعنی نواز شریف کے والد تو پالیٹکس میں نہیں تھے، تو پس پردہ تو تھے، ان کو اٹھا لے رہا ہے، اور رحمان ملک صاحب اٹھا کے لائے تھے جن کے گھر پہ میثاق کے جمہوریت ہوا۔ تو غلطیاں بھی بھٹو نے تاریخی کی، ان پہ پاکستان توڑنے میں بھی الزام ہے کہ انہوں نے یحییٰ خان کا ساتھ دیا، جو بالکل ٹھیک ہے، اسمبلی کا اجلاس نہیں ہونے دیا، کنٹریبیوشن بھی ان کی ہے۔ دیکھیے، اس سے جو سائنسدانوں کا رویہ ہے نا وہ اختیار کرنا چاہیے۔ بہت سے سائنسدانوں نے بہت سے غلط نظریات پیش کیے، لیکن بعد میں آنے والوں نے ان کی تحقیر اور توہین نہیں کی۔ جو بات درست ہے، جس کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ ماننا چاہیے۔ ضیاء الحق کے زمانے میں پاکستان ایک بڑا مضبوط ملک تھا، اس نے ایک سپر پاور کو شکست دی۔ کہا جاتا تھا جی امریکہ کی مدد سے، تو اب کس کی مدد سے دے دی؟ طالبان نے اب بھی شکست دی نا۔ نظریات تو ان کے جو بھی ہیں ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہر معتدل مزاج آدمی کو ان سے اختلاف ہی ہوگا۔ اب یہ مہنگائی نہیں تھی، ان کی ذاتی زندگی نہایت صاف ستھری تھی، ان پہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں تھا۔ مجھے پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر نے کہا ہم ڈھونڈ کے مر گئے، ان کی ذاتی زندگی بہت اچھی تھی، غلطیاں انہوں نے بھی کی پہاڑ جیسی، مثلا یہ مذہبی طبقے کی اتنی سرپرستی کی کہ وہ سر پہ ہی چڑھ گیا۔ بالکل ان کے دور میں ہیروئن کا جو ہے وہ لا ڈاٹا تو کبھی پاکستان میں ٹھیک ہی نہیں رہا، پولیس کو ظاہر ہے ٹھیک نہیں کیا، ابن الوقت سیاستدانوں کو آگے لائے، اور وہ آج تک ہم انہیں بھگت رہے ہیں۔ اور یہ اسلحہ بہت عام ہو گیا، اس کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی، اور امریکہ پہ انحصار جو پہلے ہی تھا اور بڑھ گیا، اور آج ہم اس کی یہ قیمت چکا رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اور آج روس نے کہہ دیا کہ وہ سلامتی کونسل کی مستقل سیٹ کے لیے حمایت کرے گا انڈیا کی، مطلب ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے، جو ہم نے کوشش کی ایک نیم دلی کے ساتھ، عمران خان روس گئے تو اسٹیبلشمنٹ بھاگ گئی، اور وزارت خارجہ تو ویسی بیچاری ہے، اور سیاسی جماعتوں نے سچویشن سے فائدہ اٹھایا کہ بھئی ہمیں اقتدار حاصل کرنے کا موقع ہے۔ روز کہتے ہیں جی دیکھو جی اس نے IMF کو ناراض کر دیا، دیکھو جی اس نے امریکہ کو ناراض کر دیا۔ وہ امریکہ اللہ تعالیٰ ہے، دنیا میں جو قومیں سرخرو اور سرفراز ہوئی ہیں وہ کسی کے بل پہ تھوڑی ہوئی ہیں، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہیں۔ سبق 5 جولائی میں یہ ہے کہ جمہوریت کو دل سے مانے، عدالتیں کام کر رہی ہوں، پولیس ٹھیک ہو، پولیس استعمال۔ بھٹو صاحب نے تو اپنی ذاتی فوج بھی بنا لی تھی، FSF، وہ کس لیے بنائی تھی؟ 10,000 آدمی، اور اس کے سربراہ وعدہ گواہ بنا۔ اور پھر یہ کہ ملزم کون تھا، کتنا عرصہ گزر گیا اس قتل کو، 48 سال گزر گئے، تو کوئی بتائے نا کہ وہ ملزم کون آدمی تھا جس نے احمد رضا قصوری کے والد کو قتل کیا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کہ عمران خان اور بھٹو صاحب ایک ہی مماثلت ہے، نرگسیت ہے، مگر عمران خان صاحب نے جو بات کی صاحب وہ کہتے ہیں ایک اور مماثلت ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ بھٹو صاحب سے بھی ناخوش تھا، عمران خان سے بھی ناخوش ہے، کیونکہ اس کی وجہ ان دونوں کی آزاد خارجہ پالیسی ہے، یہی اسی وجہ ہے ان کے ساتھ وہ ہوا اور میرے ساتھ یہ ہوا کہ مجھے اقتدار سے باہر نکال دیا گیا۔ دیکھیے، وہ تو جو کمزوری ہوتی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے نا۔ تمام کامیابیاں اور تمام ناکامیاں کسی فرد کی بھی، کسی گروہ کی بھی اور کسی قوم کی بھی داخلی ہوتی ہیں، اس کی اپنی کمزوریوں سے پیدا ہوتی ہیں ناکامیاں، اور کامیابی ہوتی ہے جیسے چین کو ہوئی ہے، ہانگ کانگ کو ہوئی ہے، ملائیشیا کو، ترکی، وہ بھی اس قوم کی اپنی اسٹرینتھ ہے۔
مثلا یہ ترکوں کا محاورہ ہے، بائی دی وے بات آ گئی، ترکوں کا محاورہ ہے کہ جو زین سے اتر کر، یعنی گھوڑے کی پیٹھ سے اتر کر قالین پہ بیٹھ جائے وہ ترک نہیں ہے، اس لیے ترک کبھی غلام نہیں ہوئے۔ تو وہ قوموں کی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں جو جس کا نتیجہ نکلتا ہے، اور لیڈروں کی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ یہ بات آپ کی درست ہے کہ بھٹو نے آزاد خارجہ پالیسی اختیار کرنے کی کوشش کی، انڈیا کو ٹھکانے پر رکھا۔ مقبول بٹ کی شہادت ہوئی تو انہوں نے ہڑتال کی کال دی، اور اس پہ کشمیر آزاد مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال ہوئی۔ انہوں نے مذاکرات بڑے اچھے کیے انڈیا سے، اس پہ انہیں متون کرتی تھی اپوزیشن، لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ اچھے مذاکرات کیے تھے۔ شملہ میں اپنے قیدی چھڑا کے لائے، اپنا جو جس پہ انڈیا نے علاقے پہ قبضہ کیا وہ تو وہ واپس لیا۔ غلطیاں بھی پہاڑ جیسی ہیں۔ عمران خان کی یہ بات درست ہے کہ یہ مماثلت کی بات درست ہے، عمران خان نے آزاد خارجہ پالیسی اختیار کرنے کی کوشش کی، اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی تھی اور وزارت خارجہ ان کے ساتھ کھڑی تھی، پھر بھاگ گئے سارے لوگ۔ یہ عجیب بات ہے۔ روس کے دورے تک تو سب ساتھ کھڑے تھے ہارون صاحب، اس کی واپسی کے اوپر حالات مختلف ہو گئے مکمل طور پر۔ وہ قائد اعظم نے کہا تھا علی گڑھ یونیورسٹی میں، انہیں وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں کانگریس کا اثر زیادہ تھا، حالانکہ سر سید احمد خان کی بنائی ہوئی یونیورسٹی تھی جو دو قومی نظریے کے قائل تھے۔ اولین تو وہی تھے جنہوں نے اس کی بات کی تھی۔ تو قائد اعظم نے کہا تھا جب وہاں انہیں بلایا گیا تو انہوں نے دو بہت اہم باتیں کہیں۔ ایک تو خیر یہ طنزیہ جملہ تھا جو بالعموم وہ نہیں کہتے تھے، جب کسی کے دن پھرتے ہیں تو اس کے کسی غریب کے دن پھرتے ہیں امیر اسے یاد کرنے تو امیر رشتہ دار اسے یاد کرنے لگتے ہیں۔ تو جب کوئی آدمی جو ہے مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو لوگ اسے چھوڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ فیصلے کس کے ہاتھ میں ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے ہارون صاحب، عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے اور وہ بار بار دہرا رہے ہیں۔ پروگرام میں آغاز پہ یاسمین راشد صاحبہ سے متعلق آپ نے بھی بتایا کہ کس طرح سے ووٹرز کا تناسب بدل رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ پنجاب انتظامیہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ جو مخالف پارٹی ہے ان کے امیدواروں کو کامیاب کرے۔ میرے پاس ایک کلپ ہے، آپ کی اجازت سے وہ کلپ میں اپنے دیکھنے والوں کو شیئر کروں گی۔ یہ کسی گاؤں سے بھیجا کسی نے، بالکل وہ ذرا شیئر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ووٹرز کا تناسب بھی بدلا جا رہا ہے اور کس طرح سے ڈرایا اور دھمکایا بھی جا رہا ہے۔ دیکھا کہ کس طرح سے امیدوار نون لیگ کے جا رہے ہیں، پولیس ان کے ساتھ ہے، اور کس طرح سے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ کیا یہ طریقے سے وہ کامیاب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں، مگر کامیاب ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ بھٹو نہیں جیت گئے تھے، بعد میں وہ مانتے بھی تھے کہ 30-40 سیٹوں پہ دھاندلی ہوئی ہے اور وہ دوبارہ الیکشن کرانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اتنا وقت گزار دیا۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اس میں اصلاح کر لینی چاہیے۔ وہ 16 ملکوں کے دورے پہ چلے گئے، 16 ملکوں کے، ذرا غور فرمائیے، مذاکرات بیچ میں چھوڑ کے۔ اور پھر انہوں نے جب فوجی افسروں سے یہ کہا، جنرل ضیاء الحق سے اور دوسرے فوجی افسروں سے کہ مل کر حکومت کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کی کمزوری ڈسکور کر لی۔ میں نے ضیاء الحق خاندان کی خواتین کے انٹرویو کیے یہ سمجھنے کے لیے، یہ بہت پرانی بات ہے، یعنی 88 میں 88 کے آخر میں اور 89 میں کچھ کیے، یہ معلوم کرنے گھریلو خواتین جو کہ پرانی وضع کی خواتین کہ جنہیں کوئی سیاست کا پتہ نہیں تھا، کہ ایسے ہی طریقے سے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا کہتے تھے جنرل صاحب یہ جب پی این اے نے تحریک شروع کی بھٹو کے خلاف، تو وہ کہتے تھے شر پسند ہیں، خرابی کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں۔ اپریل کے آخر تک تو وہ یہی کہتے رہے جہاں تک مجھے یاد ہے۔ اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو ملک جو ہے وہ سٹینڈ سٹل پہ ہے اور معیشت رک گئی ہے اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کے درپے ہیں، تو ظاہر ہے انہوں نے اپنا فوج نے فیصلہ کر لیا۔ اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے، ظاہر ہے فوجی حکومت کوئی اچھی حکومت تو نہیں ہوتی۔ چلیے بریک سے آپ واپس آ کے ہمیشہ میں دہراتا ہوں کہ سول ادارے ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا اور استحکام آئے گا، پائیدار استحکام آئے گا۔ فوجی حکومت جو کچھ بناتی ہے، ضیاء الحق نے تاریخ ساز کامیابی حاصل کی، 13 لاکھ افغان قتل ہوئے اور 60-70 لاکھ نے ہجرت کی، 5000 برس پرانے دیہات ادھیڑ دیے گئے ہیلی کاپٹروں کی بمباری سے، لیکن انہوں نے روس کو نکال پھینکا۔
ایز اے جرنل ہی واز اے گریٹ جرنل، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. انڈیا غیر مستحکم تھا علاقے میں، بنگلہ دیش غیر مستحکم تھا، صرف پاکستان ایک مستحکم ملک تھا. افغانستان میں تو خیر جنگ ہو رہی تھی. لیکن ہوا کیا اس کے بعد ایک دن طیارہ پھٹ گیا. فوجی حکومت تو کوئی حکومت نہیں ہوتی، نہ فوج کا کوئی عمل دخل ہونا چاہیے. اگر ہم اپنے تجربے سے یہ بھی نہیں سیکھ سکے تو ہم نے کیا سیکھا؟ صحیح، بالکل. ایک بریک لے لیتے ہیں، جب سے واپس آئیں گے تو ہارون صاحب سے سیاست سے متعلق کی گفتگو کو لے کر آگے بڑھیں گے، جس میں خواجہ آصف صاحب کے اس الزام کے اندر کتنی صداقت موجود ہے کہ عمران خان صاحب نے ڈونلڈ لو سے معافی مانگ لی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے اسمبلیوں سے جو مستعفی ہو گئی پاکستان تحریک انصاف، کیا یہ اس کی غلطی تھی یا پھر درست فیصلہ تھا؟ بریک لیں گے، ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، ایک تو اسمبلیوں والا معاملہ ہے، یہ بات ہو رہی ہے کہ اسمبلیوں سے مستعفی ہو کر شاید تحریک انصاف نے کوئی بہت بڑی غلطی کی ہے، اگر استعفے نہ دیتی تو آج اپنی جنگ بہتر انداز میں لڑ سکتی تھی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، ایک تو اسمبلیوں والا معاملہ ہے، یہ بات ہو رہی ہے کہ اسمبلیوں سے مستعفی ہو کر شاید تحریک انصاف نے کوئی بہت بڑی غلطی کی ہے، اگر استعفے نہ دیتی تو آج اپنی جنگ بہتر انداز میں لڑ سکتی تھی. آپ حیران ہوں گے کہ بھائی اپنے ساتھیوں کو، اپنے چیف منسٹر حنیف رحمے کو انہوں نے شاہی قلعے کے تہہ خانے میں رکھا، لاہور کے شاہی قلعے میں. یہ تو جنیجو کے دور میں آ کے ختم ہوا. شاہی قلعے میں لوگ رکھے جاتے تھے تاریخ تہہ خانوں میں. پھر یہ بھٹو نے ایک اور بہت بڑی تاریخی غلطی کی جس نے ملک کو معاشی طور پہ برباد کر کے رکھ دیا اور آج تک نہیں سنبھلتا ہے اور پھر گر پڑتا ہے، سنبھلتا ہے اور پھر گر پڑتا ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے نیشنلائز کر لیا انڈسٹری کو. دنیا میں سوشلزم کا تجربہ آلریڈی ناکام ہو چکا تھا. دنیا میں سب سے کم کارکردگی روس کے مزدوروں کی تھی، اٹلی سے جو بدتر تھا اس سے بھی کئی گنا کم تھی. اس کے بعد انہوں نے نیشنلائز کیا، سرکاری افسروں کے حوالے کر دیا اور انڈسٹری تباہ ہو گئی. اور آج تک ہم اس کی قیمت چکا رہے ہیں دو طرف سے. ایک تو یہ کہ 400-500 روپے منیمم ہر سال جاتے ہیں، 46, 47, 48 روپے. یہ اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے ہم اس کو ٹھیک کر کے بیچیں گے. 4 سال میں ٹھیک کر کے بیچنا تو خاک، اس کا خسارہ بڑھتا گیا، ریلوے کا بڑھتا گیا. سعد رفیق نے اگرچہ اچھی کوشش کی لیکن بڑھتا گیا خسارہ. اور ریلوے تو خیر مجبوری ہے پرائیویٹائز اس کی کچھ چیزیں کر رہے ہیں. صحیح. تو اس سے سارا سرمایہ جتنا بھی ممکن تھا، میاں شریف نے بھی اپنا سرمایہ، شریف خاندان نے بھی اسی وقت ملک سے باہر بھیجا اور سرمایہ ملک سے باہر چلا گیا. برین ڈرین بھی ہو گیا، ذہین لوگ سب چلے گئے. تو یہ دو بڑی غلطیاں انہوں نے کہا. خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں کہ ڈونلڈ لو، اچھا یہ اسمبلیوں کا آپ پوچھ رہے ہیں. اسمبلیوں میں ہاں یہ ایک نقطہ نظر یہ ہے، اور اب دن بدن اس کے حامیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے کہ وہ اسمبلی میں اگر موجود ہوتے. اقبال علی محمد جو ایم کیو ایم کے ہیں ان کا انتقال ہوا، اور عامر لیاقت حسین کا ہوا. 2 سیٹیں خالی ہوئی. یہ 2 سیٹیں جیت لیتے اگر کوشش کرتے. ایک تو تنظیم پہ توجہ ہی نہیں ہے. جیت لیتے تو بڑے سیٹیں برابر ہو جاتی، اور برابر ہو جاتی اگر، اور برابر نہ بھی ہوتی، فرض کیجئے 2 سیٹیں کم ہوتی تو 3-4 سیٹیں کم ہوتی تو یہ اپنا تو بڑی مشکل. یا اپنا یہ تو 20 آدمی جو چھوڑ گئے تھے، یہ تو چھوڑ ہی گئے تھے. 20 ہیں یا 25 ہیں کہتے ہیں قومی اسمبلی میں. تو لیکن یہ ان کی تو پوزیشن بہت خراب ہو جاتی اور بہت دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں ہوتے. بہرحال اس سے تو سبق ہی سیکھا جا سکتا ہے اور اسٹریٹجی میں چاہیں تو اب بھی تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا تو میرا خیال وقت گزر ہی گیا. ٹھیک ہے. اب آپ نے خواجہ آصف صاحب کی بات کی. ہارون صاحب، وہ جو الزام لگا رہے ہیں کہ ڈونلڈ لو سے عمران خان صاحب نے معافی مانگ لی ہے، اس کے ساتھ ہی میں ایک اور اہم سوال بھی آپ سے کر دیتی ہوں کہ کیا امریکہ کا عمران خان صاحب سے متعلق بہت سارے سوالات نہیں نو ایک وقت میں ایک سوال، ساری بات الجھ جاتی ہے. چلیے دیکھیے، خواجہ آصف صاحب وہ ہیں جو غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں. اس معاملے میں ان کی حالت رانا صلاح اللہ سے بہتر نہیں ہے. انہوں نے کہا شوکت خانہ میں یہ ہوا، شوکت خانہ میں عمران خان کی ملکیت نہیں ہے، قوم کی ملکیت ہے. قوم نے اسے پالا ہے، اپنے خون سے سینچا ہے، اپنی خون پسینے کی کمائی سے. یہ جو ادارے ہیں، ہندی فاؤنڈیشن، شوکت خانم، ڈاکٹر ادیب رضوی کا ادارہ جو ہے، یا اخوت ہے، یا لاہور میں بھی ایک اور کینسر ہاسپٹل بنا، اور بہت سارے ادارے ہیں، تعلیمی ادارے بہت سارے ہیں. اپنا غزالی فاؤنڈیشن ہے، ریڈ فاؤنڈیشن ہے، تعمیر ملت فاؤنڈیشن ہے. ان اداروں کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے. تو معافی کیا مانگی ہے؟ اس کے شواہد کیا ہیں معافی مانگنے کے؟ کوئی بھی الزام کسی پہ لگا دیتے ہیں.
البتہ یہ ہے کہ ان کے رویے میں تبدیلی اب نظر آ رہا ہے. وہ ہم کہتے بھی رہے ہیں, ہر کوئی کہتا رہا ہے کہ بھائی اتنی تلخی پیدا نہ کریں کسی کے ساتھ بھی, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی, امریکہ کے ساتھ بھی. آخر کار ان سب چیزوں کا کیا حل ہوتا ہے؟ آپ کو بات ہی کرنی پڑتی ہے. صحیح. کہتے تو وہ رہے کہ میں امریکہ کا مخالف نہیں ہوں اور دوستی چاہتا ہوں, غلامی نہیں چاہتا, یہاں تک تو ٹھیک تھا. صحیح. لیکن بعض اوقات بہت سخت ریمارکس دیے. تو اب انہوں نے کرسچین ٹرنر سے ملاقات کی ہے, جی, وہ جو برطانیہ کے ہائی کمشنر ہیں. جی, تو یہ 3 سال سے ہیں اور کافی اہم سمجھے جاتے ہیں. اچھا, اس میں ایک نقطہ اور بھی آپ سمجھ لیں, وہ یہ ہے کہ امریکہ کچھ چیزیں آؤٹ سورس کرتا ہے برطانیہ کو. کیوں کرتا ہے؟ ان کا نیٹ ورک بہت اچھا. آپ کو یاد ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم آ رہی تھی, برطانیہ کی ٹیم آ رہی تھی, تو برطانوی سفارت خانے انہوں نے روکا تھا. جی, اس لیے کہ ان کا نیٹ ورک بہت اچھا ہے. وہ کب سے کام کر رہے ہیں؟ پاکستان تو بنا 1947 میں, وہ 250-300 سال سے کام کر رہے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ پالیسی میں ان کی تبدیلی تو آ رہی ہے. انہوں نے جو ڈوئچے ویلے کو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے کہا, جو انہوں نے برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات کی اس کے بعد تو جو بیان جاری کیا وہ جو اصل گفتگو ہوئی ہے اسے ظاہر نہیں کرتا. تو صرف انہوں نے یہ کہا کہ جو پیسہ جا رہا ہے غریب ملکوں سے, منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, امیر ملکوں میں جا رہا ہے اور برطانیہ میں سب سے زیادہ جا رہا ہے, یہ بات یاد رکھیں. سوئٹزرلینڈ اب اتنا نہیں جا رہا. تو اس سے ان ملکوں میں غربت پیدا ہوتی ہے اور پھر مائیگریشن ہوتی ہے. لوگ جو ہیں یورپ کی طرف جاتے ہیں, اس سے ان ملکوں کے لیے بھی پرابلمز پیدا ہوتے ہیں. مگر دراصل کیا بات ہوئی ہے تو کبھی ان سے ملاقات ہو کہ وہ بتانا پسند کریں تو پھر ہی پتہ چلے گا. بالکل. ڈوئچے ویلے سے انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ حملہ ہو جائے گا یوکرین پہ تو میں نہ جاتا. اور یہ پھر وضاحت انہوں نے کی کہ میں وزارت خارجہ کے اور اسٹیبلشمنٹ سے مشورہ کر کے گیا اور وہ بہت انتھوزیاسٹک تھے. روس سے ایک تاریخی واقعہ آپ کو بتاؤں. دیکھیے, امریکہ جانا چاہتے تھے لیاقت علی خان اور انویٹیشن نہیں مل رہا تھا. اس کے برعکس نہرو کو انویٹیشن ملا, حالانکہ وہ روس کی طرف مائل تھے. تو لیاقت علی خان تہران گئے, وہاں ہمارے سفیر تھے راجہ غضنفر علی. اچھا. تو راجہ غضنفر نے, وہ بڑے ذہین آدمی سمجھے جاتے تھے, امریکی اس سے کہا, امریکی سفیر سے کہ روسی سفیر سے کہا کہ بھئی آپ انویٹیشن دیں. وہ مسلمان تھا, آذربائیجان کا تھا, وہ آذربائیجان کا علاقہ جو اس وقت سوویت یونین کا حصہ تھا. تو اس نے کہا ہاں ابھی لیں. فوراً اس نے انویٹیشن منگا کے دے دیا, تو فوراً امریکہ کا انویٹیشن انہیں مل گیا. تو یہ بڑا ایک طویل پس منظر ہے. روس کے ساتھ ہمارے تعلقات میں تلخی رہی ہے. پھر افغانستان کا واقعہ ہو گیا, یہاں ایک امریکی اڈہ تھا پشاور کے قریب بڈبیر میں, جی, اور اب تو وہ شاید شہر کا حصہ ہی بن گیا ہے. تو ہم نے کتنی بڑی تاریخی غلطی کی ہے. ہم نے یہ تاریخی موقع کھو دیا ہے اپنی بزدلی کی وجہ سے اور اپنی کم ہمتی کی وجہ سے اور اپنی مروبیت کی وجہ سے اور اپنی خوئے غلامی کی وجہ سے کہ ہم آزاد خارجہ پالیسی اختیار کر سکتے تھے. 10-15 بلین ڈالر کوئی ایسی رقم نہیں ہے جو آپ کو مل نہ سکتی ہو. آپ جیسے روسی سستا تیل بیچ رہے ہیں, آپ کے پاس بھی بہت کچھ ہے, ان کے لیے آپ کے پاس سونے کے ذخائر ہیں 1000 بلین ڈالر سے 2000 بلین ڈالر تک کے, اور کوئلہ ہے اور بہت سی چیزیں ہیں. کچھ آپ کر سکتے تھے, یا مشکل سے گزر جاتے نا. مشکل سے چینی نہیں گزرے, ہانگ کانگ والے نہیں گزرے, ملائیشیا والے نہیں گزرے, ترکی والے نہیں گزرے. ترکی کی کرنسی کی قیمت جو ہے 70% کم ہوئی ہے. جی, تو قومیں اس سے گزر جاتی ہیں, لیکن آزادی کا کوئی بدل تو نہیں ہے. صحیح, بالکل بالکل. جب آپ آزاد ہو جاتے ہیں, آزاد انسان کی صلاحیت بروئے کار آتی ہے, آزاد قومیں معجزے کر دکھاتی ہیں. چینی آزاد تھے نا, $180 فی کس انکم تھی 1981 میں, ان کی, ہماری 380 تھی. آزاد تھے تو یہاں تک پہنچے نا. تعلیم, آزادی, تعلیم, جدید علوم, اس کے بغیر نہیں قومیں ترقی کرتی. ٹھیک ہے. جب آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے, اب IMF آپ کی ناک رگڑ رہا ہے نا. آپ نے جس دن مفتہ صاحب نے کہا ایک دن میں دستخط ہو جائیں گے, کہا دن, میں نے آپ سے کہا تھا نہیں ہوں گے. بالکل. اس لیے کہ ہم مفتہ صاحب کو بھی جانتے ہیں اور IMF کو کے بھی طریقہ کار کو سمجھتے ہیں. ابھی وہ اور شرطیں منوائیں گے
اور پس پردہ خدا جانے وہ کیا کیا مطالبے کر رہے ہیں. مطلب ظاہر ہے وہ چین کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے تعلقات محدود کرو, اور یہ ناممکن نہیں ہے کہ روسی چینیوں سے یہ کہیں کہ آپ بھی اب تو صرف اس کی جو مستقل سیٹ ہے سلامتی کونسل کی, روس نے اس کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے انڈیا کا, اور ظاہر ہے ہمیں بھی انہوں نے جتلایا کہ جب آپ ہمارے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں گے تو پھر یہی ہوگا. صحیح ہے. تو کل اگر چین بھی حمایت کر دے, $100 بلین کی ایکسپورٹ ہے چین کی انڈین مارکیٹ کے لیے, اور وہ اگر $150 بلین کی انہیں آفر دے دیں تو چین بھی کہتے آپ کہاں کھڑے ہوں گے. دوسروں کے سہارے پہ زندگی بسر نہیں کی جاتی, زندگی اپنے بل پہ بسر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے پس پردہ مطالبات کی بھی بات کی اور آپ نے اڈے کے حوالے سے بھی امریکہ کی بات کی. عمران خان صاحب نے اپنی گفتگو میں ہارون صاحب یہ بھی کہا ہے کہ یہ امریکہ کو اب اڈے بھی دیں گے اور ایک نئی امریکی جنگ کے اندر بھی پڑ جائیں گے. انہوں نے پاکستان اور موجودہ قیادت کے بارے میں یہ بات کی ہے. دیکھیے نا, وہ تو بڑے عجیب و غریب واقعات ہوئے ہیں. اپنا جنوبی وزیرستان میں فوج پہ کانوائے پہ حملہ ہوا ہے, ٹی ٹی پی نے اسے اون کیا, تحریک طالبان پاکستان نے بڑے فخر کا اظہار کیا ہے خود کش حملے پہ. کوئلہ جو ہے وہ $90 کا تھا تو انہوں نے $200 کا کر دیا. بڑا تنزیہ بیان دیا ہے طالبان نے کہ ہم پاکستان کے پھٹے ہوئے لباس میں پیوند نہیں لگا سکتے, اور وہ انڈیا کی طرف مائل ہو رہے ہیں. یہ سب نشانیاں ہیں نا اس بات کی, جب آپ کمزوری کا اظہار کریں گے تو اس سے بڑی خرابی ہوگی. اڈوں کی بات چیت تو کبھی ختم ہوئی ہی نہیں, لیکن میں آپ سے 2 باتیں مستقل کہتا ہوں. اڈے کوئی نہیں دے سکتا, عمران خان صاحب کا خیال ہے دیں گے, نہیں دے سکتے اڈے. دیں گے, جو حکومت اڈے دے گی اس کا انجام بہت خراب ہوگا, اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے. یہ بھی بڑا دباؤ ہے, مسلسل ہے, عمران خان کے زمانے میں بھی تھا, عمران خان کے بعد ساتھی بھی قائل تھے اس کے, اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بیانات دیتے تھے, بعض اخبار نویس بھی قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے, لیکن عمران خان اس پہ ڈٹے رہے, نہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے نہ اڈے دیں گے. تو یہ صرف روس کا دورہ ہی تو ایک وجہ نہیں ہے, اور بھی تو وجوہات ہیں نا. ٹھیک ہے, بریک کی طرف جانا ہے. ہماری جو خوئے غلامی ہے وہ تو ہے ہی. ٹھیک, بریک کی طرف جانا ہے, مگر اس سے پہلے ایک آخری سوال. اب برطانوی ہائی کمشنر سے تو ملاقات عمران خان صاحب نے کی ہے, ہمارا معاملہ تو خراب امریکہ کے ساتھ ہے. امریکی سفیر کیوں نہیں آتا اور کیوں نہیں ملاقات کرتا عمران خان صاحب سے؟ اور امریکی سفیر بھی مل لے گا. امریکہ کی ایک واضح قطعی پالیسی ہے, کسی پاپولر پارٹی سے کسی بھی اہم ملک میں تعلقات ختم نہ کی جائیں. پاکستان بڑا اہم ملک ہے, صرف سی پیک کی وجہ سے نہیں. اس کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ بڑی اہم ہے. سینٹرل ایشیا کا دروازہ ہے پاکستان, آپ سینٹرل ایشیا میں داخل ہی نہیں ہو سکتا پاکستان کے بغیر. میں نے کئی دفعہ آپ سے عرض کیا ہے کہ چابہار کی جو پورٹ ایرانیوں نے بنائی, جس پہ انڈیا نے بہت انویسٹمنٹ کی, اس کا اور گوادر کا 16 گھنٹے کا فرق ہے. یعنی ٹرک اگر سینٹرل ایشیا سے چلے تو 16 گھنٹے پہلے پہنچے گا گوادر میں. اور چابہار بڑی بندرگاہ نہیں بن سکتی اگر سینٹرل ایشیا سے تجارت شروع ہو گئی. گوادر کا پوٹینشیل جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ سے, سمندر سب ایک جیسے نہیں ہوتے. سمندر تو مدینہ منورہ کے قریب بھی ہے, مگر وہاں کوئی بندرگاہ تو نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت کوئی زیادہ فاصلہ تو نہیں مدینہ منورہ سے سمندر کا. جب آپ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے یا جدہ سے مدینہ منورہ جا رہے ہوں تو آپ ساحل سمندر کے ساتھ چلے جاتے ہیں, خاص طور پہ جب جدہ سے جاتے ہیں. جدہ میں ہے نا بندرگاہ, مدینہ منورہ میں تو نہیں ہے. صحیح. تو کیلیفورنیا اس وقت سب سے بڑی بندرگاہ ہے, اور اس سے 3 گنا بڑی بندرگاہ بن سکتی ہے. خدا نے تو ہمیں بڑے وسائل دیے ہیں, زرخیز زمین دی ہے, زرخیز زین دیے ہیں, بہترین موسم دیے ہیں. 50 -50 سے +50 تک درجہ حرارت جاتا ہے پاکستان میں, ایک وقت میں -50 اور +50 ہوتا ہے. اور دنیا کی ہر فصل یہاں اگائی جا سکتی ہے. لیکن وہ ہم کوئی اعتدال کا, ہوش مندی کا, علم کا, منصوبہ بندی کا رویہ اختیار کریں تو تب ہے نا, اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, اسحاق ڈار صاحب کی جو واپسی ہو رہی ہے ہارون صاحب, وہ بھی ایسے ہی ہو جائے گی یا کچھ حالات مختلف ہوں گے؟ اس کے بعد, ان کے بعد یہ جب ہو جائے گا, سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب واپس آئیں گے اور نواز شریف کے نمائندے کا وہ کردار ادا کریں گے.
ٹھیک ہے ہارون صاحب، تازہ ترین خبر آئی ہے، میں ذرا کس طرح سے یہ نون لیگ اپنے چہیتوں کو نواز رہی ہے اس کے اوپر آؤں گی، مگر تازہ ترین خبر ہے عمران خان صاحب کے بڑے ہی قریبی سمجھے جاتے ہیں ایک صحافی، ان کو اسلام آباد ٹول پلازا کے قریب سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو کر لیا گیا ہوگا، اس میں نام لینے میں بھی کیا حرج ہے، ان کا نام لیں آپ۔ اچھا، نام کچھ اور لوگوں کے بھی ہارون صاحب، کہ کس طرح سے نون لیگ آتی ہے اپنے چہیتوں کو نوازتی ہے، نام تو آپ کے پاس ہیں، آپ دیں گے نام۔ کس کو گرفتار کر لیا گیا ہے بتائیں نا۔ عمران ریاض خان کی بات کر رہی ہوں ہارون صاحب، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ تو دیکھیے نا، ان کے پہ تو ہر شہر میں مقدمات درج ہو رہے تھے، اور ایف آئی آر ایک ہی ایف آئی آر تھی جو ہر شہر میں درج ہو رہی تھی، اور ابھی ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا ان کی بلٹ پروف گاڑی جو ہے اس کا لائسنس منسوخ کر دیا تھا، اور ان کے اسلحے کے لائسنس منسوخ کر دیے تھے وہ بحال کرنے کا، لیکن جب حکومت طے کر لیتی ہے تو پھر کیا ہو سکتا؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے، حکومت جب اپنے کو اور بھی نوازنے، لوگوں پہ عذاب نازل ہو سکتا صحیح ہے، حکومت اپنے کو نوازنے کے جب سوچ لیتی ہے ہارون صاحب تو وہ بھی نواز کے رہتی ہے، وہ نام آپ بتائیں گے کس طرح سے نواز رہی ہے نون لیگ اپنے لوگوں کو؟ نہیں، وہ علی جان ہے نا، آپ کو بتایا تو تھا، وہ تو دیکھیے نا، ٹرشری ہیلتھ کے بھی وہ ہیں، یعنی میڈیکل کالجوں کے بھی وہی سیکٹری ہیں، پرائمری ہیلتھ کے بھی وہی ہیں، اور ایک وہ ہیلتھ فیسیلیٹیشن کمیٹی ہے، کمپنی ہے، وہ کمپنی بھی آپ کو پتہ بنائی ہوئی، اس کا بھی چارج انہیں دے دیا، یعنی 3 چارج انہیں دے دیے گئے، اور وزیر صحت بھی نہیں مقرر کیا گیا۔ وزیر صحت جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ خود ہی ہیں، اس سے ان کے لاڈلے افسر ہیں، جیسے یہ محمود صاحب ہیں، پنڈی کے کمشنر تھے، آج انہیں ونڈیکیٹ کر دیا ہے، انہیں بری کر دیا گیا ہے، کل مشہور زمانہ کہ وہ نندی پور پاور پروجیکٹ پہ انہیں تمغہ دیا گیا تھا، تمغہ، اور چلی وہ 1.5 سال کے بعد۔ وقت ختم ہو گیا ہارون صاحب، میرے پاس ایک اور 2 اہم چیزیں تھیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل اس کے اوپر آپ سے میں تجزیہ لوں۔ بہت شکریہ، تھینکس سو مچ ہارون صاحب کا، آپ دیکھنے والوں کا شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔